नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक बड़ा अहम पैगाम लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जिस तरह आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे आजकल ये बहस छिड़ी हुई है कि सैयद अफजल है या कोई आलम दीन अफजल है। आपको पता है एक जमात है, उसका जो लीडर है, उसका जो कायद है और बेशुमार लोगों का वो मुरब्बी भी है, पीर भी है। अक्सर आए रोज़ वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अत्हार के बारे में कुछ ऐसे जुमले कहता रहता है कि जिससे उसकी नासबियत, उसकी खारजियत जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। मैं हैरान होता हूँ कि ये लोग जो ख़ुद को अहले सुन्नत भी कहते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अत्हार के मुहिब भी बनते हैं, लेकिन जब भी इनको मौका मिलता है आए रोज़ ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अत्हार की अज़मत को, उनकी अफजलियत को, उनकी रिफ़त को, उनकी कदर व मंज़िलत को ये हमेशा मिनिमाइज़ करते रहते हैं। आजकल इन्होंने एक नया सोचा छोड़ा हुआ है। वो कहते भाई जो गैर आलिम सैयद है उससे एक आलिम जो होता है वो अफजल होता है। हैरान कुन बात है ये। भाई ये बात जब मैं कहता था, बल्कि उसी मुनाजरा में जब मैंने ये दलाइल दिए थे, जब मदार अफजलियत कुरान मजीद फुरकान हमीद से मैंने खोल खोल के बयान किए थे और वहाँ मैंने ये दावा किया था, बल्कि साबित किया था कि कुरान मजीद फुरकान हमीद जो मदार अफजलियत में सबसे आला दर्जा जिसको देता है वो इल्म है। जो जितना बड़ा आलिम होता है उतना बड़ा अफजल होता है। तो मैंने कहा चारों खुलाफा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हों, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हों, हज़रत उस्मान बिन अफ़ान हों और मौला अली अलैहिस्सलाम हों, मैंने कहा था कि चारों में आप देख लें कि सबसे बड़ा आलिम कौन है। जो सबसे बड़ा आलिम होगा वही सबसे बड़ा आला और अफजल होगा। तो लड़ाई किस बात की भाई? तो जब आले मोहम्मद की बात आई तो फिर इन्होंने कहा भाई इल्म जो है वो तो मदार फजीलियत है ही नहीं, वो तो जस्ट एक जुज़वी फजीलत है, इसका इनकार कर दिया। लेकिन यहां जब आले मोहम्मद की अजमत की, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल औलाद हसब नसब की अफजलियत की बात आई तो अब ये चूरन बेच रहे हैं कि भाई जो आलिम होता है वो अफजल होता है, इल्म जो है ये मदार अफजलियत है, नसब नहीं है। तो यही बात मैं कहता हूं कि इनका म्यार, इनकी कसौटी, इनका जो पैमाना है, इनकी जो देखने वाली आंख है वो बिल्कुल दोहरी अहमियत की हामिल है। जब आले मोहम्मद की अजमत की बात हो, कोई नसूस मिले तो फिर वो कहते हैं कि इसका इनकार है। अगर आले मोहम्मद की अफजलियत ना हो तो फिर उन्हीं नसूस को उठा के ये दूसरों पे अतलाक करते हैं उनकी अफजलियत पे। तो यही तो मैं कहता हूं इनकी ड्युअलिटी है, यही तो इनका दोहरा म्यार है, यही तो इनकी दोरंगी है। तो अफजलियत अली अलैहिस्सलाम के ऊपर तो एक अलग से मेरा पूरा लेक्चर भी है, इसके ऊपर मेरी किताब भी है, उसके ऊपर मैं आज बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर अंबार लगा दिए हुए कि अली अलैहिस्सलाम से बड़ा आलिम पाक मोहम्मद के बाद पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और यही अकीदा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का भी था, हजरत उमर बिन ख़त्ताब का भी था, हजरत उस्मान बिन अफ़ान का भी था, अब्दुल्ला इब्न अब्बास का भी था, अबू सईद खुदरी का भी था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम असहाब का, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा समेत हर एक का यही अकीदा था कि अली से बड़ा आलिम कोई नहीं। और ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हजार हदीस भी हैं कि मेरे बाद जो सबसे बड़ा आलिम है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। तो लिहाजा अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं हजूर के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल है, सबसे आला है, सबसे अरफा है। ये बात हो गई अलग से। अब बात हो गई सैयद की, जो मौलवी साहब डंडोरा पीट रहे हैं, शोर कर रहे हैं कि भाई नहीं 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 नहीं, सैयद अफजल नहीं है, आलिम अफजल है। तो जब आलिम को अफजल कहते हो, इसके ऊपर मैं चंद दलाइल देना चाहता हूं और मैं ये साबित करूंगा कि सारी दुनिया के उलामा भी मिल जाएं तो सैयद के बराबर नहीं हो सकते। इसलिए कि जो सैयद है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून है,
وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا ہے، میں یہ ثابت کروں گا۔ آقا علیہ السلام کی آل ہے، اولاد ہے، حسب ہے، نسب ہے، ذریت ہے، اطرت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کو دیکھنا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دیکھنا ہوگا، پھر جا کے افضلیت کا جو مدار ہے یا جو معیار ہے اس کو قائم کرنا ہوگا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سے میں شروع کرتا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران ہے میرے سامنے، اس کی آیت کا نمبر ہے 33 اور 34۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، اور ابراہیم کو، ابراہیم کی آل کو چن لیا، اور عمران کی آل کو چن لیا، علی العالمین، عالمین کے اوپر سب سے افضل چن لیا، سب سے اعلیٰ چن لیا، سب سے عرفہ چن لیا۔ اور پھر آگے فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، پھر آگے ان کی ذریت میں سے، ان کی آل میں سے، ان کی اولاد میں سے بعض کو اللہ چنتا چلا گیا۔ اور بے شک اللہ ہی سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ یعنی اس مقام پہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم، حضرت آدم، حضرت عمران، حضرت نوح، ان کی آل، ان کی اولاد کو جو کائنات میں افضلیت عطا کی ہے، جو عظمت عطا کی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اب اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، جس کو امام ابن جریر نے، ابن منذر نے، پھر ابن ابی حاتم نے اس کو روایت کیا، پھر اس کو امام ابو القاسم حاکم حسقانی رضی اللہ تعالی عنہ شواہد التنزیل میں لے کے آئے، دیگر کتب اہل سنت بھی بری پڑی ہیں۔ وہ کیا لے کے آئے اسی کے ذیل میں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی قولہ تعالی وآل ابراہیم وآل عمران قال هم المؤمنون من آل ابراہیم وآل عمران وآل یاسین وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس میں جو آل ابراہیم ہے اور آل عمران ہے، اس سے مراد ابراہیم کی آل ہے، عمران کی آل ہے، اور آل یاسین یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی آل ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ جو پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے افضل جن کو چنا ہے وہ پاک محمد ہیں، اور پاک محمد کی آل، اولاد آپ کی اہل بیت ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے اس کو در منصور میں بیان کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات سے یہ بالکل بات واضح ہو گئی، ازر من الشمس ہو گئی، کہ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات کو اور آپ کی آل اولاد کو ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ چن لیا ہے۔ اسی کے ذیل میں حدیث مصطفیٰ دیتا ہوں، اور کتاب ہے صحیح مسلم، اور حدیث صحیح ہے۔ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر دے رہا ہوں 2276، اور اس کو حضرت واصلہ بن اسقر روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانۃ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور یہ صحیح مسلم ہے اور حدیث صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا، اور پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، اور پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، اور بنی ہاشم میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے افضل
اللہ نے مجھے چن لیا، یعنی وہی بات جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائی ہے، وہی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اللہ والی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک حدیث پہ بات کر سکتا ہوں، کلام کر سکتا ہوں، لیکن میں نے مختصر اور جامع بات کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ مواد اور جو نالج ہے وہ آپ تک کنوے کرنا ہے، ڈیلیور کرنا ہے۔ اسی طرح پھر اسی حدیث کو امام ترمذی جو ہماری صحاح ستہ کی تیسری سب سے بڑی کتاب ہے اس میں لے کے آئے، اس کے الفاظ کچھ یہ ہیں، حدیث کا نمبر ہے 3605۔ اس میں بھی حضرت واصلہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفى من بنی کنانہ قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اس میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کو چن لیا۔ وہی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پہ غور کریں، اسی کے ذیل میں یہ میں احادیث دے رہا ہوں کہ ابراہیم کو جو چنا پھر ان کی اولاد میں سے اسماعیل کو چن لیا، ساری کائنات سے اعلیٰ اور عرفہ۔ پھر آگے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پہ بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ سب سے عرفہ میرے خاندان کو چن لیا، خاندان بنو ہاشم کو چن لیا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، یہ جامع ترمذی ہے میرے سامنے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3608۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کی مسند ہے، حدیث کا نمبر ہے 1788۔ امام بہقی کی دلائل النبوت ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 149 ہے، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اسی طرح امام دائلمی کی مسند الفردوس ہے، حدیث کا نمبر ہے 95 اور جلد نمبر 1 ہے۔ اسی طرح قاضی عیاض کے شفا ہے، جلد نمبر 1 ہے، حدیث کا نمبر ہے 126۔ اسی طرح پھر امام ہندی کی کنز العمال ہے، اس کی جلد نمبر ہے 11 اور حدیث کا نمبر ہے 31950، اور الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یہی حدیث امام حاکم اپنی المستدرک میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا نمبر ہے 5077۔ امام جلال الدین سیوطی در منصور میں لے کے آئے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر ہے 330۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خالق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا۔ اس میں آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو تخلیق کیا، بنایا، تو طبقات بنائے، سب سے اعلیٰ طبقہ میرا بنایا، پھر ان کو 2 فرقوں میں تقسیم کر دیا، 2 طبقات میں تقسیم کر دیا، اور مجھے بہترین طبقہ میں رکھا۔ پھر اللہ نے قبیلے بنائے اور مجھے سب سے اعلیٰ قبیلے میں رکھا۔ پھر اللہ نے گھرانے بنائے، خانوادے بنائے، مجھے سب سے اعلیٰ گھرانے اور خانوادے میں رکھا۔ اور پھر اللہ نے گھر بنائے، ہائے ہائے، سب سے اعلیٰ گھر میں، خاندان میں اللہ نے مجھے رکھا، اور سب سے اعلیٰ ذات، سب سے اعلیٰ نفس اللہ رب العزت نے میرا بنایا۔ اسی طرح پر امام احمد بن حنبل الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ اپنی مسند میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 165 ہے، امام طبرانی کی معجم الکبیر ہے، اس کی حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 675 اور 676، امام حاکم کی مستدرک ہے، جلد نمبر 3 ہے، اور حدیث کا نمبر 5077 ہے۔ اسی طرح ابو نعیم کی دلائل النبوت ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 58۔ اسی طرح امام ابن ابی عاصم کی السنہ ہے، اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 1497۔ امام ابن ابی شیبہ کی المصنف ہے، اس کی جلد نمبر 6 ہے، حدیث کا نمبر 31639۔
اسی طرح امام ابن کثیر کی تفسیر قرآن العظیم ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 174۔ امام جلال الدین سیوطی کی در منصور ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 294 295، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 128 اور 201 ہے۔ اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہی روایت لے کے آئے کہ اللہ نے سب سے اعلیٰ خاندان میرا بنایا۔ اور اگلی جو روایت ہے اس کو امام بیہقی دلائل نبوت میں لے کے ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 174 ہے۔ امام ابن عساکر تاریخ مدینہ و دمشق میں جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 29 ہے۔ اسی طرح امام عبد الرؤف المناوی کی فیض القدیر ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 37 ہے۔ امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 255 ہے، اور الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی المصنف میں لیا ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر ہے 31641۔ امام طبرانی نے اس کو المعجم الاوسط میں لیا ہے، جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 4728۔ امام دیلمی کے مسند الفردوس ہے، جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2949۔ امام ہندی کی کنز العمال ہے، جلد نمبر 11، حدیث کا نمبر 31870۔ امام حیثمی کی مجمع الزوائد ہے، منبع الفوائد ہے، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 214۔ امام بیہقی کی سنن الکبریٰ ہے، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 190۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الی ان والدنی ابی و امی۔ آقا فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کے ہمارے ماں باپ تک جدھر جدھر ہمارا نور گیا وہ نکاح والے تھے، پاک صاف طاہر مطہر منزہ مصفہ مجلہ تھے اور چنے ہوئے تھے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا حسب نسب آباء و اجداد ذریت اہل بیت آل اولاد بگننگ سے لے کے آخری شہزادے تک ایک ایک کا حسب اور نسب بیان کر رہے ہیں۔ بلکہ میں ویڈیو کو زیادہ طول دینا نہیں چاہتا، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور مولا علی علیہ السلام کا حضور کی اطرت آل اولاد کا پورا شجرہ بھی آپ کو ادھر ہی سنا سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، پھر امام ابن عساکر اپنی تاریخ مدینہ دمشق میں اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 226، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ امام جلال الدین سیوطی در منصور میں اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 329 ہے، اور اس کو خصائص الکبریٰ میں بھی لیا امام سیوطی نے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 66 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، اس میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خرجت من افضل حیین من العربی ہاشم و زہرۃ۔ اس میں آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ عرب کے جو سب سے اعلیٰ افضل جو دو خاندان جو دو قبائل ہیں سب سے افضل اللہ ان میں سے مجھے رکھا، یعنی بنو ہاشم اور زہرہ ان میں سے مجھے رکھا۔ یعنی اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عظمت کو، اپنی افضلیت کو، اپنی رفت کو بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روایت کرتی ہیں، وہ کیا، جس کو امام طبرانی اپنی معجم الاوسط میں جلد نمبر 6 ہے، حدیث کا نمبر ہے 6285۔ اسی حدیث کو امام بیہقی دلائل نبوت میں جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 176۔ امام ابن ابی عاصم اپنی سنہ میں اس کی جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر 1494۔ اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ میں اس کی جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر ہے 1073۔ اسی طرح پھر امام دیلمی کی مسند الفردوس جلد نمبر 3، حدیث کا نمبر 4516۔ اسی حدیث کو پھر محب الدین طبری نے ذریت الطاہرہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122۔ اسی حدیث کو امام اماد الدین ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 257 میں، اسی کو امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں
اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 66۔ امام عبدالرؤف المناوی نے فیض القدیر میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 499۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 217۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نے مجھے فرمایا کہ جبریل امین میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہوتے جبریل امین نے عرض کیا، آقا قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم۔ جبریل امین نے کہا، آقا میں نے شرق دیکھا، غرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، آدم سے لے کے آپ تک ہر نبی کی طرح میں آتا رہا ہوں، آپ سے اعلیٰ عرفہ میں نے کوئی شخصیت، کوئی ذات نہیں دیکھی۔ آپ کے خاندان، آپ کی آل، آپ کا خانوادہ، آپ کی اطرت، آپ کی اہل بیت جیسی میں نے کسی نبی کی اہل بیت نہیں دیکھی۔ یعنی یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کی افضلیت کے ڈنکے بجا رہی ہے۔ یہ روایات مولوی صاحب کو نظر نہیں آتی، یہاں آ کے وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر آگے چلتے، یہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھرانہ ہے، ان کی افضلیت بتا رہا ہوں۔ جو مولوی صاحب کمپیئر کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل اولاد ہے، جو ذریت ہے، آگے چل کے میں وہ روایات دوں گا کہ وہاں سے لے کے یہاں تک قیامت تک کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی آل اولاد اطرت ہے وہ سارے کے سارے رسول اللہ کے ٹکڑے ہیں، وہ رسول اللہ کا خون ہے، وہ رسول اللہ کا گوشت ہے، وہ رسول اللہ کی اطرت ہے، اولاد ہے، آل ہے۔ آگے چل کے میں وہ بھی روایات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مولوی صاحب کو پتہ نہیں کون سا مغالطہ لگ گیا، جب تک آل محمد کے یہ نوکر زندہ ہے تم کو آل محمد کی عظمت پہ ہم ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ اگلی روایت سنیں، اس کو بھی حضرت عمر بن خطاب نے روایت کیا، اور بے شمار طرق کے ساتھ یہ روایت ہے، اور الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ انبار لگے ہوئے میرے پاس حوالہ جات کے۔ اس کو امام حاکم نے اپنی المستدرک میں لیا ہے، جلد نمبر 3 ہے، اس کا نمبر 4684۔ اس کو امام بزار نے اپنی مسند میں لیا ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، حدیث کا نمبر 274 ہے۔ امام طبرانی نے موجم الاوسط میں لیا ہے، جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا نمبر 5606۔ اسی طرح جلد نمبر 6 میں حدیث کا نمبر 6609۔ پھر موجم الکبیر میں جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر 2634، 2633۔ امام عبد الرزاق جو امام بخاری کے دادا شیخ ہیں، اپنی المصنف میں جلد نمبر 6 حدیث کا نمبر 10354۔ امام بیہقی نے اس کو لیا سنن الکبریٰ میں، جلد نمبر 7 ہے، حدیث کا نمبر 114۔ امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں لیا ہے، جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر ہے 1070 1069۔ امام ابو نعیم نے اس کو حلیت الاولیاء میں لیا ہے، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 314۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لیا ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 173۔ اس کے علاوہ پھر امام احمد بن حنبل نے اس کو مسند میں لیا ہے، الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ انبار لگے ہوئے ہیں، اور حدیث کا نمبر 18950۔ امام طبرانی کی موجم الکبیر اور حدیث کا نمبر 30۔ امام حیثمی کے مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 203۔ اس کے علاوہ بے شمار طرق کے ساتھ یہ روایت کتب اہل سنت میں موجود ہے، بلکہ بری پڑی ہیں ہماری اہل سنت کی کتابیں۔ روایت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا ما کان من سببی و نسبی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ہر ایک حسب اور نسب منقطع ہو جائے گا، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا سوائے میرے حسب اور نسب کے۔ یعنی قیامت کے روز جب کسی کا نسب نہیں چلے گا، کسی کی آل اولاد حسب نسب ذریت آل اولاد باقی نہیں رہے گی، ہاں آقا فرماتے ہیں میرا حسب بھی چلے گا، میرا نسب بھی چلے گا، میری آل میری اولاد میرا حسب نسب جو ہے یہ منقطع نہیں ہوگا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اطرت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل ہے، اولاد ہے،
وہ قیامت کے روز بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ ہی بلائی جائے گی۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی درہ منصور میں لیا، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 117۔ میں کتنے حوالے دوں؟ امام طبرانی نے معجم الاوسط میں جلد نمبر 4 حدیث کا نمبر 4132، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 17، امام اسقلانی نے اس کو تلخیص میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 143 حدیث کا نمبر 1477، ابن اساکر نے اس کو لیا تاریخ مدینہ دمشق میں اس کی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 67، ابن کثیر نے اس کو لیا ہے اپنی تفسیر میں۔ یعنی انبار لگے ہوئے میرے سامنے یہ اسی روایت کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میرا حسب اور نسب جو ہے وہ منقطع نہیں ہوگا، اور قیامت کے روز میرے حسب اور نسب کا فائدہ بھی ہوگا۔ یہ کتنے حوالے میں آپ کو دوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو میری آل ہے، جو میری اطرت ہے، جو میرا گھرانہ ہے، میرا خانوادہ ہے، وہ جڑا دنیا میں بھی جڑا رہے گا، قیامت کے روز بھی جڑا رہے گا۔ امام احمد بن حنبل کی مسند ہے جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر 11154 ہے۔ امام ابو یعلا کی مسند ہے جلد نمبر 2 حدیث کا نمبر 1238 ہے۔ بے شمار طرق کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ جلد نمبر 2 حدیث کا نمبر 1070، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان رحمی موصولۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ جو میرا رشتہ ہے یہ دنیا اور آخرت میں برقرار رہے گا، منقطع نہیں ہوگا۔ میری اطرت، میری آل اولاد، حسب نسب جو ہے جس طرح دنیا میں باقی ہے، برقرار ہے، قیامت کے روز بھی برقرار رہے گا، کسی اور کا برقرار نہیں رہے گا۔ یہ ہے فضلیت خاندان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اطرت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہل بیت ہے، اس کی ایک اور سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے۔ یہ میرے سامنے امام طبرانی کے معجم الکبیر ہے، اس کی جلد نمبر 22 ہے، حدیث کا نمبر 1018 ہے۔ امام بزار کی مسند ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا نمبر 1829 ہے۔ امام حاکم کی المستدرک ہے، جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا نمبر 4726 ہے۔ امام ابو نعیم کی حلیت الاولیاء ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 188 ہے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان فاطمہ سلام اللہ علیہا حسنت فرجہا فحرمہ اللہ وذریتہا علی النار۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو میری بیٹی فاطمہ کی جو عصمت ہے، جو پاک دامنی ہے، اس طرح حفاظت کی ہے کہ اس پر بھی اور جو اس کی اولاد ہے، جو اس کی ذریت ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے اللہ نے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل اولاد، جو اطرت ہے، اس کو جہنم کا عذاب نہیں ہوگا۔ یہ تاجدار کائنات کا فرمان ہے۔ مولوی صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کن کو آل محمد کے اوپر لا رہے ہیں؟ اور اسی روایت کو کہ ان کو عذاب نہیں ہوگا، اس کو امام طبرانی معجم الکبیر میں جلد نمبر 11 ہے، اس کا نمبر 11685، امام حیثمی کے مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 202۔ کتنی روایات میں آپ کو دوں؟ انبار لگے ہوئے ہیں کہ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ چنیدہ لوگ ہیں۔ اور اس میں تو حد کر دی جس کو امام حاکم اپنی المستدرک میں لے کے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی پاک کو فرمایا کہ بیٹی خوش ہو جا، اللہ نے پوری کائنات میں سے، جیسے فرمایا اللہ نے چن لیا، فاختار رجلین احدہما ابوک والآخر بالک۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹی خوش ہو جا، اللہ نے پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ 2 ہستیوں کو چن لیا۔ ایک ہستی تیرا بابا محمد مصطفیٰ ہیں، اور دوسری ہستی تیرے شوہر علی المرتضیٰ ہیں۔ تمام کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ ان کو چن لیا گیا ہے۔ یہ پاک، طاہر، مطہر، منزہ، مصفہ، مجلہ، پرماننٹ پاک ہستیاں چن لی گئی ہیں۔ اور قرآن نے بھی کہا، یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 100 ہے میرے سامنے۔ قرآن کہتا ہے کل لا یستوی الخبیث والطیب، کہ پاک اور ناپاک کبھی بھی برابر نہیں ہوتے، پاک ہمیشہ افضل ہوتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل ہے، جو اولاد ہے، جو اطرت ہے، یہ تو پرماننٹ پاک ہے،
یہ تو ایک لمحہ کے لیے بھی معاذ اللہ کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتی. اور اگلی بڑی خاص بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اطرت ہے، آج تک جو اس وقت بھی جو سادات موجود ہے کائنات میں، جو آقا علیہ السلام کی آل اولاد، جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، بی بی پاک کی اولاد اس وقت جو دنیا میں موجود ہیں، وہ سارے کے سارے رسول اللہ کے ٹکڑے ہیں. ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی افضلیت امت پہ واجب ہے، کمپلسری ہے، لازمی ہے، حتمی ہے. میں حدیث دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح آج تک کے جتنے بھی سادات ہیں وہ رسول اللہ کے ٹکڑے ہیں. ان کا ادب احترام کس طرح امت پہ واجب ہے، ان کی افضلیت واجب ہے. یہ میں روایت دینے لگا ہوں، سنیں ذرا. اس کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 6 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے. بڑی بات کرنے لگا ہوں، 26,917. اس کو امام ابن ماجہ اپنی سنن میں لے کے آئے ہیں، جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر 1293. امام حاکم اپنی المستدرک میں لے کے آئے، جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 4818. امام بہقی کی دلائل نبوت ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 469. امام طبرانی کی معجم الکبیر ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 20، حدیث کا نمبر 2526. اسی کو امام ابو یعلا کی مسند ہے، وہ لے کے آئے، جلد نمبر 12، حدیث کا نمبر 7074. اسی کو امام ابن اساکر تاریخ مدینہ دمشق میں، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 196. امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 230. پھر اسی کو الفاظ کی رد و بدل کے ساتھ امام ابن اساکر تاریخ مدینہ دمشق میں، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 196. یعنی بے شمار طرق کے ساتھ یہ روایت آئی ہے. میں مسند احمد بن حنبل پڑھنے لگا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری چچی حضرت ام فضل بنت حارث روایت کرتی ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی اور کہا آقا میں بڑی پریشان ہوں، میں نے رات کو خواب ایسا دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چچی کون سا خواب دیکھا ہے، کیوں پریشان ہو، بتاؤ تو صحیح. تو آپ کہتی ہے کہ قالت رأیت کأن قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری. آقا میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گرا ہے. آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ، ایک پارٹ جو ہے وہ کٹ گیا اور وہ کٹ کے میری گود میں آ گرا ہے. آقا یہ خواب دیکھ کے میں بڑی غمگین ہوں، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی کنفیوز ہوں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری چچی نے کہا. اب روایت کہتی ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رأیت خیرا، اے چچی تو پریشان کی ہوتی ہے، یہ تو بڑا بہترین خواب دیکھا ہے، تو نے بڑا اعلیٰ خواب دیکھا ہے. وہ کیسے؟ تالد فاطمہ تو انشاء اللہ غلاما، میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. فیکون فی ہجری کے، اور وہ تیری گود میں پلے گا. وہ کہتی بالکل ایسا ہی ہوا کہ فوالدت فاطمۃ الحسین علیہ السلام، بی بی پاک نے جب مولا حسین علیہ السلام کو پیدا کیا، فکان فی ہجری کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالکل جیسے حضور نے فرمایا تھا وہ میری گود میں کھیلتا، اس کی پرورش میری گود میں ہوئی. اس روایت سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ جو مولا حسین ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹکڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے خواب دیکھا کہ آپ کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گرا ہے. جیسے بی بی پاک کو حضور نے فرمایا تھا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور اس روایت سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ مولا حسین بادشاہ سرکار بھی حضور کے ٹکڑے ہیں. تو جو آگے قیامت تک ان کی آل اولاد چلے گی وہ سارے کے سارے رسول کے ٹکڑے ہیں. میں اس پہ دلیل بھی دیتا ہوں. یہ میرے سامنے فیض القدیر ہے امام عبد الرؤف المناوی کی، اس کی جلد نمبر 4 ہے اور اس کا جو صفحہ نمبر ہے میرے سامنے وہ ہے 421، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے.
اس کو امام عبدالرؤف المناوی نے بھی بیان کیا اور اس کو امام سمہودی نے بھی بیان کیا. اسی روایت کو بیان کر کے وہ کہتے ہیں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹکڑا ہے مولا حسین بادشاہ سرکار، جو انہوں نے خواب دیکھا تھا حضرت ام فضل نے، وہ کہتے ہیں اس میں ہزار واسطے بھی کیوں نہ آ جائیں، وہ سارے کے سارے رسول اللہ کے ٹکڑے ہیں. وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَوْلَادَهَا بَضْعَةٌ مِّنْهَا، جتنے بے شمار واسطے کیوں نہ آ جائیں وہ سارے کے سارے ٹکڑے ہیں رسول اللہ کے. اور آگے فرماتے ہیں فَكُلُّ مَنْ يُشَاهَدُ الْآنَ مِنْ ذُرِّيَّتِهَا بَضْعَةٌ مِّنْ تِلْكَ الْبَضْعَةِ. وہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد جو قیامت تک کے لیے آنے والی ہے وہ سارے کے سارے رسول اللہ کے ٹکڑے ہیں. اب میں سوال پوچھتا ہوں مولوی صاحب سے، جو سادات ہیں، جو سید ہیں، جب وہ سارے کے سارے رسول اللہ کے ٹکڑے ہیں تو پھر مجھے بتا جو رسول اللہ کا ٹکڑا ہے اس سے کوئی عالم دین کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ جو رسول اللہ کی ذات ہے، چونکہ ان کی نسبت، ان کا جو تعلق ہے، ان کا جو واسطہ ہے وہ تاجدار کائنات کی طرف ہے. اب جب ان پر بات کریں گے تو رسول کو دیکھنا پڑے گا، حضور کی عظمت کو دیکھنا پڑے گا، حضور کی افضلیت کو دیکھنا پڑے گا، حضور کی ذات کو دیکھنا پڑے گا، اس وجود کو دیکھنا پڑے گا، اس پیکر کو دیکھنا پڑے گا، اس ہستی کو دیکھنا پڑے گا. بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کو، اولاد کو، حسب کو، نسب کو، خون کو، اولاد کو، روح کو، نفس کو، جان کو، خاندان کو، قبیلے کو، گھرانے کو مولوی صاحب سے کمپیئر کر رہے ہو؟ کوئی خدا کا خوف کرو، شرم کرو، حیا کرو. اگر حیا نہیں تو جاؤ چلو پر پانی میں ڈوب مرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت طہار جیسا تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. آپ کدھر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اسی طرح پھر آگے چلیں. یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی معروف آیت مجیدہ ہے. یہ سورہ طور ہے، اس کی آیت نمبر 21 ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر آگے ان کی ذریت، ان کی آل اولاد نے ان کی اتباع کی، پیروی کی، اطاعت کی، تو قیامت کے روز ان کی اولاد کو، ان کی ذریت کو ان کے ماں باپ کے ساتھ ہی کھڑا کیا جائے گا. مولوی صاحب کھڑے ہوں گے اپنے باپ دادا کے ساتھ، اور جو سادات ہیں، جو سید ہیں، وہ کھڑے ہوں گے پاک محمد کے ساتھ. مولوی صاحب آپ کدھر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک عالم دین حضور کی آل اولاد سے، سادات سے افضل ہے؟ ساری کائنات کے ملا ملوانے بھی مل جائیں تو ایک سید کی جو حرمت ہے، جو افضلیت ہے، جو فضیلت ہے، جو عظمت ہے، جو رفعت ہے، اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تمام دنیا کے لوگوں کو جو آل محمد کے محب ہیں، جو غلام ہیں، جو دیوانے ہیں، جو پروانے ہیں، جو مستانے ہیں. یہ جو آپ کے سامنے سنیت بیان کرتے ہیں، فلاں بزرگ نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا، اور بھائی جان قرآن کیا کہتا ہے؟ آقا علیہ السلام کا فرمان کیا کہتا ہے کوئی حضور جیسا، حضور کی آل جیسا؟ اس لیے میں یہ پیغام دیتا ہوں پوری کائنات کو، یہ میسج دینا چاہتا ہوں پوری کائنات کو. یہ جو دو نمبری آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ان کا تعلق، ان کا واسطہ، ان کا رشتہ بالکل بھی قرآن اور حدیث کے ساتھ ہے ہی نہیں. یہ قصے کہانیوں والے لوگ ہیں. جو قرآن کہتا ہے، جو مصطفیٰ کا فرمان کہتا ہے، حضور کی آل اولاد عطرت اور سید کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. وہ سید گناہگار بھی ہو، ہم سید کا ادب، احترام، جو رسپیکٹ ہے اس کے عمل کی وجہ سے نہیں کرتے، اس کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں. جو خون رسول ہے، جو رسول کا ٹکڑا ہے، اس کی وجہ سے کرتے ہیں. اور امام احمد رضا خان کا بڑا نام لیتے ہو، مجھے بتاؤ انہوں نے جو ایک سید کا ادب کر کے، احترام کر کے، خود پالکی سے نیچے اتر کے اس کو بٹھا کے جو آگے ہار بن کے چلے تھے، مجھے بتائے نا اس بچے کے پاس کتنا علم تھا؟ جو مزدور تھا تو علم تو ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ نہیں، یہ خون رسول ہے، یہ رسول اللہ کی آل اولاد ہے، اس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، تو لہذا انہوں نے ادب کر کے بتا دیا کہ نہیں، سید افضل ہوتا ہے عالم سے. آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اسی طرح
پھر آپ کو پتا ہے حضرت عمر بن خطاب ہو، حضرت ابوبکر صدیق ہو، انہوں نے حسنین کریمین کے لیے ممبر چھوڑ دیے تھے، جانتے تھے افضل یہ ہیں، اعلیٰ یہ ہیں، عرفہ یہ ہیں، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے. یہ تو تسلسل چلتا آ رہا ہے، یہ تو چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو چنیدہ لوگ ہیں. تو یہ چنے ہوئے چنیدہ لوگ ہیں، آپ ان کا کن کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں؟ اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو سادات ہیں ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کا حیا کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو. سادات کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی علامہ، نہ کوئی زاہد، نہ کوئی عابد، نہ کوئی حاجی، نہ کوئی حافظ، نہ کوئی قاری. اللہ نے ان کو جو سٹیٹس دیا ہے، اللہ نے جو ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، ساری دنیا مل کر بھی ان سے ان کا مقام اور مرتبہ نہیں چھین سکتی. دعا کیا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو زندہ رکھے تو آل محمد کی محبت پہ، مودت پہ، موت آئے تو آل محمد کی محبت اور مودت پہ. وما علیہ الا البلاغ المبین.